बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, मौसम की सूरत हाल आज कैसी रहेगी? सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 31 और 12 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताते चलें कि 3 बजे दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32, 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली से 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, 24 घंटे में 31 मरीज, डेंगू फिर खतरनाक होने लगा और डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की पेट्रोल पंप डील्स बंद करने की धमकी। चोरी बढ़ गई, अगस्त में लेस्को को 22 करोड़ का नुकसान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। करेंगे स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स जुनेद रियात और अकमल सोमनू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और 24 घंटे में 31 मरीज, मुहिम चलाई गई डेंगू के ख़िलाफ़, भरपूर कार्रवाई भी की गई, मुख्तलिफ़ जगह पर लार्वा तलाश किया गया और फिर हर तरफ जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई गई। अकमल सोमरू, 31 मरीज़, ख़तरनाक जो घंटी है वो बच चुकी है, आपके डेंगू जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसमें एक तो पहली बात ये है कि किसी भी चीज़ के मुतालिक, इशू से मुतालिक जो अदाद शुमार है ना, वो इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं और उन अदाद शुमार की बुनियाद पर पॉलिसी बनाई जाती है। आप देखें कि सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इस सीज़न में डेंगू के सिर्फ 35 केसेस सामने आए और जबकि जाहिद चौधरी हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और हेल्थ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं जी, उनके इश्यूज़ को भी समझते हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने मुख्तलिफ़ हस्पतालों से डेटा कलेक्ट किया है वो 345 केसेस हैं। अब आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। और जाहिद चौधरी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ये दादो शुमार छुपाने की कोशिश कर रही है और हुकूमत को जो है वो गलत गाइड किया जा रहा है। अब जब हुकूमत को गलत गाइड किया जा रहा है तो हुकूमत कभी भी प्रोएक्टिव होकर पॉलिसी नहीं बनाएगी, प्रोएक्टिव होकर एक्शंस नहीं लेगी। अब जब तक डेंगू के ख़िलाफ़ मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जाती रही, जब तक डेंगू के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ की जाती रहीं, उस वक्त तक डेंगू लार्वा कंट्रोल में था, उसकी अफजाइश कंट्रोल में थी, सब कुछ कंट्रोल में था। अब जब से उसमें कमी आई है तो आपके सामने अभी एक केसेस आ रहे हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है, हुकूमत को अब थोड़ा सा दोबारा से एक्टिव होना पड़ेगा और शहरियों की तरफ से भी जो गफलत है उसको भी ऑब्वियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम वो कॉन्शियस रहें अपने घर के अंदर, अपने घर के सामने और इर्द गिर्द, या वो शाम को बाहर मूव करते हैं, अर्ली सुबह करते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन जारी है और बहुत लिमिटेड से एसओपीज हैं जिन पर अगर आप फॉलो कर लें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अब अगर असल में अब मसला कहाँ है, मसला ये है कि जो अदाद शुमार महकमा सेहत की जानिब से और PITV की जानिब से हुकूमत को पेश किए जा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब को पेश किए जा रहे हैं, अगर उसमें धोखाधड़ी होगी, उसमें फ़रेब होगा तो हुकूमत की तरफ से कैसे पॉलिसी बनाई जाएगी? हुकूमत के अपने महकमे, अपने इदारे जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो ऐसे ही होगा ना, फिर एकदम ब्रेक थ्रू होगा और आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, इंसान की जान इंतहाई कीमती होती है और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अब रियासत अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी पॉलिसी को बेहतर नहीं करती या रियासती इदारे जो हैं वो गलत बयानी से काम लेते हैं तो आप एड्रेस ही नहीं कर सकते। तो डेंगू का इशू ये कोई नया इशू नहीं है, डेंगू के केसेस भी सामने आते हैं। अब मामला ये है कि क्या हुकूमती इदारे उस तरह से काम कर रहे हैं जो 2 साल पहले या 1 साल पहले या गुज़िश्ता साल करते रहे हैं? वो नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि अब वो थोड़े रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि जब ये रिपोर्ट सामने आई थी ना कि इस साल डेंगू का बहुत बड़े लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं होगा और उसमें लाहौर भी शामिल था, एक असेसमेंट थी ना, आपकी वो गलत भी हो सकती है, आपकी वो फिगर्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इन्होंने जो है ये राय कायम कर ली कि अच्छा अब ठीक है, अब क्योंकि इस साल ब्रेक थ्रू नहीं होना
تو اب سب کچھ امن رہے گا. لیکن اکمل اسٹارٹ میں اس سال بھی جو ہے وہ پوری کیمپینز چلی ہیں, آگاہی مہم کے حوالے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ سیمینارز واکس بھی ہوئی ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی آگاہی فراہم کی گئی ہے ہر پلیٹ فارم سے. جنید آپ کیا کہو گے؟ لیکن اس کے باوجود ایک ماہ کے دوران شہر میں 345 کیسز آئے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں, جو کلینکس ہیں, ان پر یہ تعداد زیادہ ہے. اچھا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ حکومت کو جو ہے وہ رپورٹ صحیح نہیں بھجوائی جا رہی. انہیں سب پتہ ہے ساری چیزیں, ان کے مطلب یہ اخبارات کس لیے ہیں, ٹی وی چینلز کس لیے ہیں, تمام رپورٹس ہو رہی ہیں. مطلب کوئی کیس آتا ہے سامنے تو وہ رپورٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں حکومت, دوسری جانب جو مین وجوہات ہیں, اگر اورنج لائن ٹرین کو ہی دیکھا جائے تو وہاں پر جو گڑھے موجود ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہے. پرائیویٹ سوسائٹیز میں اگر آپ وزٹ کر لیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے پلاٹوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. وہ سب سے بڑی وجوہات ہیں ڈینگی کی افزائش کی, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سوسائٹیوں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے مطلب چیک اینڈ بیلنس رکھے, اور الارمنگ سچویشن جو ہے وہ ایمرجنسی جو ہے وہ کلینک کے حوالے سے قائم کی جائے. اور پھر عوام کو بھی جو ہے اس میں ساتھ دینا ہوگا حکومت کا. چھتوں کے اوپر جو ہے جو آج کل پانی کھڑا ہے, اور بارش کا پانی جو ہے وہ سب سے مرغوب غذا ہے یہ ڈینگی مچھر کے لیے, اس کی صفائی کی جائے, اور خصوصاً پرائیویٹ سوسائٹیز کے اوپر جو ہے انہیں جرمانے کیے جائیں. مطلب اتنی بڑی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں پرائیویٹ, اور وہ پیسے لے رہے ہیں ماہانہ صفائی کلینک کے. نا کہ وہ متعلقہ ادارے رپورٹس کریں گے تو کارروائی ہوگی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اعداد و شمار سے متفق نہ ہونے کی, تو یہ محکمہ صحت کے اعداد و شمار ہیں, یہ پی آئی ٹی بی بورڈ کے اعداد و شمار ہیں کہ 35 کیسز ہیں, اور ہماری رپورٹس کہہ رہی ہیں پرائیویٹ اسکولوں کا ڈیٹا تو اکٹھا نہیں کر رہے ہو نا آپ اس رپورٹ میں, پرائیویٹ ہسپتالوں کا ڈیٹا تو نہیں جا رہا. حکومت کا ہی پریشر ہے نا کہ آپ رپورٹس جو ہیں وہ یہ شائع کرو, کم جو ہے وہ تجسس پیدا کرو تاکہ لوگ پریشان نہ ہو. تو یہ حکومتیں خود کرواتی ہیں یہ سارا کچھ, محکموں کی سطح پر لاپرواہی ساری ہوتی ہے. محکموں کی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بعض دفعہ مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور چیزوں کو صحیح رپورٹ نہیں کیا جاتا. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں نہیں رہتے, انہیں کچھ پتہ. میری بات سنو, وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں رہتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ کریں گے تو وہ کچھ کریں گے نا, نیچے سے رپورٹ تو جائے کم از کم رپورٹ. یا تو اچھا چلیں یہی اخباری تراشی ان کو پہنچا دیں. آپ کتنے ہی مثالیں دیکھ لو اکمل, سب اچھا کی رپورٹ تو اوپر بھیجی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ یہ جو رپورٹ ہے کم از کم ڈینگی کی, یہ جو اعداد و شمار ہیں جو ہسپتالوں سے زاہد چودھری صاحب نے جمع کیے ہیں, وہ اعداد و شمار پہنچا دیں ان تک. وہ اعداد و شمار تو سامنے رکھ کے اس کو میٹنگ میں ڈسکس کر لیں کہ یہ اعداد و شمار میڈیا کی طرف سے ایک ماہ میں 345 جو ہیں وہ تھوڑے نمبرز نہیں ہیں, بہت زیادہ نمبرز ہیں خصوصاً لاہور میں. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت کے جب اپنے ادارے نااہلی کا ثبوت دیتے ہیں, وہ جب خود اپنے فرائض سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو پھر ایسی سچویشن بنتی ہے. اب دیکھیں ڈینگی ایک مستقل ایشو ہے. جب سے ڈینگی کا آؤٹ بریک ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ڈینگی مستقل ایشو رہے گا, مستقبل میں بھی رہے گا. اب اس کے لیے جو پالیسی ہے اوور دا ایئرز گورنمنٹ نے بہت حد تک اس کو کنٹرول کر لیا. جو پہلے سال تباہی اور جتنے لوگوں کی جانیں گئی تھی, اگلے سال اس سے کم, اور اب آ کر بہت کم ہو چکی ہیں. حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین میں, اب وہ یہ سیکنڈ پرائیورٹی ہو گئی ہے. یہ اورنج لائن ٹرین کو یہ جو ہے وہ زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہیں, اس کے گولز کو مکمل کر رہے ہیں. آگے الیکشن آ رہا ہے, آگے اس الیکشن میں جو ہے وہ کامیاب رہ سکے. انسانوں کی جانیں جو ہیں ان کے لیے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اورنج لائن ٹرین اس وقت جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ایشو بنا ہو. لیکن جنید اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سطح پر دیکھا جائے تو بہت سی جو چیزیں ہم لوگ خود بھی کور کرتے رہے ہیں, جو ڈینگی کے حوالے سے اویئرنیس اور ڈینگی کے حوالے سے جو ساری چیزیں ہیں, تو وہ بھی تو ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی ہیں. اکمل آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا, اورنج ٹرین سے پہلے میٹرو بس کا منصوبہ بھی تو اسی شہر میں تھا نا. اس وقت بھی تو ڈینگی کا آؤٹ بریک تھا. اس وقت تو حکومت متحرک تھی نا, حکومتی ادارے متحرک تھے, وہ بھی تو بڑا پروجیکٹ تھا نا. اس پروجیکٹ کو بھی تو الیکشن میں کیش کرایا گیا. تو بات یہ نہیں ہے, صرف مدعا یہ ہے کہ آپ جب نظر انداز کرتے ہیں چیزوں کو, آپ جب غلط رپورٹنگ نیچے سے اوپر جاتی ہے تو پھر ایسے ایشو سامنے آتے ہیں. نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ اتنے بندے جو ہیں وہ شو کر دیں جی ڈینگی کا شکار ہو گئے, اور وہ آگے چل کے انہیں الیکشن میں جو ہے پرابلم ہوگی. اگر ایسی خبریں جو ہیں ایسی محکمہ سے رپورٹ دینا شروع کر دیں کہ جی اتنے ڈینگی کے مریض, اس سے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دیکھیں ابھی تک اس سے ابھی اس طرح کے میسو لیول پہ اموات سامنے نہیں آئی. ابھی تو ہمیں صرف کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ ڈینگی کے یہ کیسز ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت, دیکھیں ہر چیز ہم نا ایک اسٹیریوٹیپیکل انداز میں جب ہم لیتے ہیں نا تو پھر اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا اس لیول پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ معصوم ہے, انہیں کچھ چیز نہیں. حکومت کیوں معصوم ہے؟ حکومت جواب دے ہے, حکومت جواب دے. عوام نے پوچھنا ہے نا اس سے, تو عوام الیکشن میں اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی.
اگر عوام دوبارہ سے ان کو چن لیتی ہیں تو عوام نے چنا ہے, جمہوری پروسیس ہے نا, آپ اس کو رد تو نہیں کر سکتے. ہاں, حکومت کا مستقل بنیاد پر احتساب کرنا, حکومت سے جواب دہی کرنا, وہ عوام کی ذمہ داری ہے, وہ عوام کر سکتی ہے, کسی بھی اسٹیٹ پہ کر سکتی ہے. تو یہ تو صحت عامہ کا مسئلہ ہے, یہ شہر کا مسئلہ ہے. تو اس میں حکومت کو اگر آپ نے لائن حاضر کرنا ہے تو وہ عوام نے کرنا ہے. دیکھیں, ہم تو اپنی ذمہ داری پوری نبھا رہے ہیں, ہم تو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے ادارے غلط کام کر رہے ہیں, آپ کے ادارے یہ ٹھیک نہیں کر رہے, آپ اپنے اداروں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر آپ اپنے اداروں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان اور اثر جو ہے وہ عوام پر ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ میٹرو ٹرین بنانا چاہ رہے ہیں, اورنج ٹرین بنانا چاہ رہے ہیں, آپ بنائیں, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا نا, کیونکہ آپ ان دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا نا اکمل. وہ ایک انفراسٹرکچر کا کام ہے, یہ صحت کا کام ہے, تو آپ اس کو کمپیریزن اور پیرلل نہیں کر سکتے. گڑھے جو ہیں وہاں پر, گڑھے جو ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہے. دیکھیں, یہ اعتراض جینون ہے کہ جہاں پر ڈینگی لاروا کی افزائش ہو رہی ہے, اس لاروا کی افزائش کو جو کنٹرول کرنا ہے, روکنا ہے, اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے, وہ محکمہ صحت کی ٹیموں کا کام ہے نا, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ انہوں نے کارروائی کرنی ہے. وہ تو میٹرو ٹرین کے اوپر جا کے بیٹھ کے, ان کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے نا, وہ محکمہ ہی الگ ہے. اب کوئی محکمہ جو ہے پانی نکالنا بھی ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ضلعی انتظامیہ اگر نہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کہاں پر کمی رہ گئی ہے اور اس کو پورا کرنا پڑے گا, تبھی حالات بہتر ہوں گے, ورنہ یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اگلی خبر کی طرف چلیں گے. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پیٹرول پمپ ڈیلرز بند کرنے کی دھمکی, اور اگر مطالبات پورے نہ کیے تو ان کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں پمپس جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر ڈسکس کریں گے. ہماری اگلی خبر اکمل سمرو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہے. پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے, 4 مطالبات رکھے گئے ہیں. دیکھیں, اس میں ایک مطالبے کی تو میں بالکل نہ اس کی مخالفت کروں گا بلکہ اس کو مسترد کروں گا, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ منافع کا شرح بڑھایا جائے. منافع کا شرح بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیٹرول کو مہنگا کریں, اور پیٹرول کو مہنگا کرنے کا مطلب ہے کہ عام آدمی پر اور اس پر دباؤ بڑھے, اور اس کے ساتھ جو اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں. تو یہ تو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں ہونا چاہیے کہ منافع بڑھایا جائے بلا وجہ. ہاں, یا تو آپ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے, آپ کے ایکسپنسز بڑھ گئے ہیں, ایکسپینڈیچر کاسٹ انکریز ہو گئی ہے, پھر آپ کہیں جی ایکسپینڈیچر کاسٹ انکریز ہونے کے پیرلل آپ اتنے پروفٹ میں اضافہ کریں. آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی پرائسز اس وقت سٹیبل ہیں, تو آپ ایسی سچویشن میں منافع کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عقل مند بات ہے. دوسری بات ان کی جو سمجھ میں آتی ہے کہ اورنج ٹرین کی زد میں جتنے بھی ہمارے پیٹرول پمپس آئے ہیں ان کی کمپنسیشن دے حکومت, اور ان کی کمپنسیشن کے لیے ان کو چاہے وہ متبادل جگہ فراہم کرے یا ان کو پیٹرول پمپس کے ان کی مد میں جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پورے کریں. اور میرا خیال ہے حکومت نے اس ٹرین کی روٹ کی مد میں جہاں پر جس کا نقصان ہوا ہے اس کو وہ کسی حد تک پیسے دے دیے ہیں. بہت ساری جگہیں بھی رہتی ہیں, لوگ پریشان بھی ہیں, ان کو پیسے نہیں مل رہے, یا ان کو ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی, یا ان کو ریٹ ٹھیک نہیں مل رہا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے, اس پر ایشوز بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں اس کو انکریز کیا جائے, اس کی ٹائم دورانیہ جو ہے وہ بڑھایا جائے, یعنی کہ لیز شدہ جو. اب دیکھیں, ان 3 مطالبات پر تو آپ غور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اورنج ٹرین کی زد میں آئی ہے, آپ کا جو ایگریمنٹس ہیں وہ بڑھائے جائیں, یا آپ کو متبادل جگہ دی جائے یا پیسے دیے جائیں. لیکن یہ منافع والا جو ہے نا, یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اب حکومت پر یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں, اور اس پریشر بلڈ کرنے سے ڈیفینیٹلی جہاں پر ان کی متفقہ فیصلہ ہوگا وہاں پر یہ کسی وقت بھی پیٹرول پمپس بند کر سکتے ہیں, شہری مشکلات میں آئیں گے. تو میرا خیال میں حکومت کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کم از کم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں کہ اچھا جی آپ کی یہ مطالبات ہے, اچھا بتائیں کیا کیا. ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, تھورلی ڈسکشن ہو, 1 دن ہو, 2 دن ہو, 3 دن ہو, 4 دن, تاکہ ان کے پاس جواز کم ہو, ان کو کول ڈاؤن کریں, ان کو سمجھائیں. کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے وہ ایسی اسٹریٹجی بنائے کہ عوام کو نقصان نہ ہو. پیٹرول پمپس بند ہوں گے تو ڈیفینیٹلی عوام کو نقصان ہوگا. اب دیکھیں نا, میٹرو ٹرین کے روٹ کے اوپر تو ٹھیک ہے, جو پیٹرول پمپ زد میں آ گئے وہ تو بند ہو ہی گئے, لیکن جو دوسرے شہر میں جو بند ہے, کیا حکومت کی طرف سے بات چیت کی جا رہی ہے, مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ بادر ہی نہیں کر رہے اور وہ پیٹرول پمپس بند کر کے بیٹھ جائیں. جب بند ہوں گے نا پھر بادر کریں گے, مزاج ہے. اچھا, گورنمنٹ جب بھی کوئی منصوبہ شروع کرتی ہے تو اگر اس کی زد میں کوئی گھر آ جاتا ہے یا کوئی پیٹرول پمپ آ جاتا ہے تو اس کا متبادل تو گورنمنٹ کو اس کا بندوبست کرنا چاہیے.
کم از کم ان کو پیسے نہیں تو ان کو متبادل جگہ جو ہے وہ فراہم کرنی چاہیے. اور دوسری جانب پٹرول کے جو ریٹس ہیں جیسے 60 روپے 94 پیسے یا 60 پیسے, تو پیسے تو ویسے ہی جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, اور یہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ پیٹرول پمپ مالکان کو ہی ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ. تو یہ چیز جو ہے ان کو پیسے ختم جو مطلب ریٹ اوپر کے پیسے یعنی راؤنڈ فگر ہونا چاہیے. نہیں راؤنڈ فگر کیسے ہو, انٹرنیشنل مارکیٹ کے آئل پرائسز سے پرائس نکلے تب بھی تو آپ کو اتنا ہی ریٹ پڑتا ہے نا. اگر آپ 10 لیٹر ڈلواتے ہیں تو وہ پیسے جو باقی بچتے ہیں وہ تو پیٹرول مالکان کی پاکٹ میں جاتے ہیں. 10 یعنی کہ آپ کا 90 پیسے ہے تو 10 پیسے آپ زیادہ 1 روپے پورا دیں گے, آپ اس کی ادائیگی پوری کرتے ہیں, لیکن اس کا ریٹ وہی نکلے گا جو انٹرنیشنل مارکیٹ اوور آل پیٹرول کو وہ فروخت کرتے ہیں تو ان کے وہ 10-20 لاکھ روپے ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے اگر 10 پیسے کا بھی حساب کیا جائے. 10-20 لاکھ روپے پروفٹ مطلب اوور آل جو ایک پورا مہینے میں وہ پیٹرول بیچتے ہیں اس کا مطلب پروفٹ اتنا بن جاتا ہے, اس لیے ریٹ وہ پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پروفٹ ضرور ہوتا ہے, شہریوں کو پیسے ایکسٹرا بھرنے پڑتے ہیں. آپ کے اگر 60 روپے 70 پیسے یا 80 یا 90 پیسے ہے, آپ کو راؤنڈ فگر میں 61 روپے دینے پڑنے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن آپ کنٹینرز آتے ہیں نا, وہ 1 پیسہ بچ رہا ہوتا ہے تو وہ کروڑوں میں ان کی کمائی ہو رہی ہے. دیکھیں راؤنڈ فگر 1 پیسہ بچ رہا ہے بس. میری بات سنیں, یہ بزنس ہے, بزنس میں آپ کو رسک چلو آپ پیسوں کی اس میں, تو اگر آپ روپوں میں منافع کمانے کی بات کرو تو پھر عوام کو جو ہے وہ نقصان ہوگا, اور وہ ظاہر ہے وہ پھر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو. منافع والی بات کو ہم ریجیکٹ کریں گے, وہ منافع والی بات جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی ان کے جائز مطالبات ہیں, اس پر بات چیت کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح. بجلی چوری بڑھ گئی. اگست میں لیسکو کو 22 کروڑ کا نقصان ہوا. بجلی چوری کیسے بڑھی اور چوری میں ملوث کون ہوتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں. کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ملی بھگت سے بجلی چوری یا گیس چوری نہیں ہو سکتی, تو پھر لیسکو کو 22 کروڑ کا نقصان ہو گیا. دیکھیں یہ شاہد سپرا کی یہ خبر ہے, اور اس میں شاہد سپرا نے اپنی اس خبر میں ایڈ کیا ہے, بلکہ جو ریفرنس کوٹ کیا ہے وہ سرکاری دستاویزات ہیں جو لیسکو کی اپنی دستاویزات ہیں. یعنی کہ اس کے اندر اعداد و شمار کے اندر کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ لیسکو کی اگر بجلی چوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ان کو کون پکڑے گا, اس لائن مین کو کون پکڑے گا, اس میٹر ریڈر کو کون پکڑے گا, اس کے ساتھ نیچے کا جتنا عملہ اس کے اندر ملوث ہے اس کے خلاف کس نے کارروائی کرنی ہے؟ لیسکو کے افسران نے کرنی ہے نا. اب لیسکو کے افسران جب کارروائی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں جب بجلی چوری ہوتی ہے تو آپ کو ان ٹرمز آف مانیٹری فنڈز اس میں بھی لاسز ہوتے ہیں, آپ کو ان ٹرمز آف جو کرائسز ہیں, انرجی کرائسز ہیں, وہ آپ کو بحران کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی وہ بجلی اس مد میں استعمال ہو رہی ہے جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ تو ایک پورے ادارے کو بھی ہو رہا ہے اور شہریوں کو بھی ہو رہا ہے. اب حکومت جو ہے وہ لیسکو کو پکڑے نا, لیسکو سے پوچھے نا کم از کم کہ آپ کو یہ جو بجلی دی جا رہی ہے آپ کے گریڈ سٹیشنز میں, آپ کو اتنی بجلی دی جا رہی ہے, اتنی میگا واٹ بجلی, اس میں سے اتنی چوری ہو رہی ہے, آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی ہے؟ بھائی اگر وہ چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہے یا سرکاری کمپنی ہے, الٹیمیٹلی وہ چلتی تو عوامی ٹیکسوں کے پیسوں سے ہے نا, عوام کے ٹیکس ہوتے ہیں نا, عوام اس کے اوپر بل پے کرتی ہے. شاید سے پرانے کہ مؤثر کاروائیاں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لائن لاسز 3% بڑھ گئے ہیں. اسی وجہ سے نہیں ہوتی نا کہ آپ نچلا جو عملہ ہے وہ اوپر جو ہے وہ اپنا پیسے پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اوپر کے افسران 22 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے یہ صرف 1 مہینے کا ہے, اور یہ آپ کی اور میری جیبوں سے نکلوایا جائے گا, آپ کے اور میرے بلوں میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی چوری کر کون رہا ہے؟ یہ گھروں میں آپ یا میں بجلی چوری نہیں کر سکتے. یہ فیکٹری مالکان ہے, جو فیکٹری جہاں پر لوہے کی فیکٹری ہے, کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمرشل پوائنٹس ہیں جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے, اور اگر کاروائیاں ہونا شروع ہو جائیں تو لیسکو کا اپنا ہی آدھے سے زیادہ عملہ جو ہے اس میں ملوث نظر آئے گا. بالکل صحیح, مطلب کمرشل پوائنٹس جو ہیں وہ سارے شامل ہیں. بہت شکریہ اکمل سمرو, جنید ریاض آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, اپنے سیگمنٹس کی طرف چلیں گے اور سب سے پہلے سیگمنٹ شامل کریں گے آج کے بھاؤ. مکہ کالونی سے بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلیں گے. پہلے بسام بتائیے گا سبزیاں اور پھل کس قیمت پر مل رہے ہیں؟ جی بالکل, اس وقت میں مکہ کالونی اوپن مارکیٹ کے اندر موجود ہوں. اگر میں سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو بینگن 40 روپے پہ فروخت کیے جا رہے ہیں, کھیرے 80, کدو 40, توری 50, گوبھی 40, شلجم 40, آلو جو ہے وہ بھی 40 روپے پہ فروخت کیا جا رہا ہے, بھنڈی 50,
चुकंदर 80, पालक 30, अरवी 100, गाजर 100, थूम 80, प्याज 40 रुपए पर फ़रोख्त किया जा रहा है, अदरक 40 रुपए पाव, जबकि टमाटर जो है वो 50 रुपए पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ फलों की कीमतों के हवाले से तो आम जो है वो 150 से 160 रुपए पर फ़रोख्त हो रहा है, सेब 100 से 120, अनार चिट्टा 160, अनार जो लाल है वो 140 रुपए पर फ़रोख्त हो रहा है, आड़ू 200 रुपये, ग्रेप फ्रूट 25 रुपये फ़ी अदद, मिठे 100 से 120 रुपये, केले जो हैं वो 100 से 120 रुपये पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, अंगूर 200 रुपये, जापानी फल 80 रुपये, पपीता जो है वो 130 रुपये पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम लोग गोश्त के हवाले से बात करते चलें तो मुर्गी ज़िंदा मुर्गी जो है वो 107 रुपये पर फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो गोश्त है वो 145 रुपये पर फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जन अंडे भी 100 रुपये के रेट पर ही मिल रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पर मौजूद ग्राहकों का कहना है कि ईद के त्यौहार पर जो है वो कुछ मखसूस सब्जियों के रेट्स जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगे थे, जिसमें अब कदरे कमी आई है, जबकि यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का कहना है कि रेट्स जो हैं वो मेन मंडी के अंदर अगर तजावज़ कर जाते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर ओपन मार्केट के अंदर भी जो है वो रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। अगर मेन मंडी के अंदर हुकूमत की जानिब से कीमतों पर कंट्रोल किया जाएगा तो यकीनन यहाँ पर शहरियों को और दुकानदारों को सहूलत मुयस्सर की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम आपका। और नाज़रीन, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको बताएं जिंदा मुर्गी मिलेगी 97 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 141 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 100 रुपये दर्जन, थोक से 98 रुपये और गोरमे पे अंडे अवेलेबल हैं 99 रुपये में। और इसी के साथ आपको मूवी टाइमिंग्स वेदफ्रंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। सबसे पहले एक्टर इन लॉ है जी, जो कि 3 बजे और 11 बजे लगी हुई है सिनेस्टार आईमैक्स में। जिंदगी कितनी हसीन है 5:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स लाहौर। तेरी मेरी लव स्टोरी 4:30 बजे और 7:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में, 2:30 बजे और 10:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। अकीरा लगी हुई है 8 बजे और 3 बजे सिनेस्टार टाउनशिप, 7 बजे और 11:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मैकेनिक 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मॉर्गन लगी हुई है जी 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप और 3:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। फ्रीकी अली 1:15 बजे और 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में और 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। मालिक 3:30 बजे और 8:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 10:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। बार बार देखो 1 बजे और 3:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स, 6 बजे और 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। डोंट ब्रीथ 3:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। और अब नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे सेल्स और प्रमोशंस, आपको बताएंगे बचत बाजार में। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जॉकी समर सेल लगी है जी, अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। स्टोनेज पर सेल लगी है जी, एंड ऑफ सीजन सेल है और 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा।
और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट जा सकते हैं, वहाँ जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। ढेरों कलेक्शन और डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, ज़रूर जाइएगा, शॉपिंग कीजिएगा। और अब आपको बताएंगे हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो प्रमोशंस पर चीज़ें हैं। सबसे पहले पाउंड्स वाइट ब्यूटी क्रीम है और रिटेल प्राइस 235, प्रमोशनल प्राइस 175, 60 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और प्रिंगल्स स्नैक ओरिजिनल 110 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 185, प्रमोशनल प्राइस 135, आप 40 रुपीज़ बचा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे अना यूसुफ से और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अली जान खान साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कितनी चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ प्लान अप की जाती हैं ताकि आवाम तक, आम लोगों तक हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो अली साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, आजकल तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी प्लान अप चीज़ें करनी होती हैं, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तो क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? जी, आपके इल्म में है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ऑब्वियसली सेहत एक बुनियादी सोशल सेक्टर है जिसमें बेइंतहा सर्विस डिलीवरी का भी प्रेशर है और उतने ही कॉम्प्लेक्स किस्म की हालात भी हैं। सो इज़ अ रियली चैलेंजिंग डिपार्टमेंट और मैं ये कहूँगा कि इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी हेयर, लेकिन आवाम की खिदमत के लिए ही बेसिकली सिविल सर्विस ज्वाइन की थी, तो उसमें दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम। हाई रिस्क ज़रूर है बिकॉज कैजुअल्टी का चांस कभी भी होता है इसके अंदर, बट वी आर पुटिंग आवर बेस्ट और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि बड़ी विजिबल चेंज जो हम लेकर आ रहे हैं उसकी आम लोगों तक भी रसाई होगी और सर्विस डिलीवरी उससे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करना कितना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पर, वो बहुत लोकल लेवल पर जाकर आपको देखना पड़ता है कि वो वहाँ अवेलेबल है या नहीं? जी, इसमें ना आप ये जहन में रखें कि ये एक रिसेंट डिसीजन था कि महकमा सेहत पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। इसकी फ़िलोसफिकल बेसिस तो शायद बहुत साउंड ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसीज बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कंपेलिंग थी। और मैं यूँ कहूँगा कि पंजाब एज अ प्रोविंस जो है वो दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है, 100 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। सो उसको एक किसी डिपार्टमेंट के लिए इतने बड़े स्फेयर को डील करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सेकंड ये था कि उस दौरान जब आप मसाइल को देखते हैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ टर्शरी डिपार्टमेंट या टर्शरी लेंस, वो बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। जैसे आपने खुद कहा कि ये ऐसे नज़र आता है कि हम बिल्कुल ग्रास रूट पे हैं। सो वाइल आई डोंट लार्जली एग्री कि हम बिल्कुल ग्रास रूट पे हैं, बिकॉज हमारे पास 25 अजला ऐसे हैं जो कंप्लीट अजला हमारे सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह से बाकी पंजाब के जो 11 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं और बाकी हैं, वहाँ पर भी एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, इन फॉर्म्स ऑफ रूरल हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, वो हमारा डिपार्टमेंट डील कर रहा है। और एक बहुत बड़ा एरिया वो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स का है जो इस डिपार्टमेंट के पास है। सो मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर साहब ने जब से ये डिसीजन किया कि 2 डिपार्टमेंट्स में बाइफरकेट किया जाए, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स अब नजर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन शुरू में थोड़ा सा इख्तलाफ भी तो चल रहा था कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि डोमेन क्या है, मतलब डिपार्टमेंट्स को समझ नहीं आ रही थी कि किसकी क्या डोमेन है और किसमें क्या क्या काम जो है वो मैं इसमें ना, आप अगर इसके कोई एक पैरेलल अगर आप देखें इन द रीसेंट पास्ट, तो वो जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को बाइफरकेट किया गया इन स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, वो थी जो 2008 में गालबन या 8 में ये की गई। उसमें निस्बतन कॉम्प्लिकेशंस कम थी। रीज़न ये थी कि शेयर्ड कैडर्स नहीं थे। जो स्कूल टीचर है उसने स्कूल टीचर ही रहना है, जो कॉलेज प्रोफेसर या लेक्चरर है उसने वहीं पे ही रहना है। हमारे यहाँ पे ये शेयर्ड कैडर एक बड़ी एडेड कॉम्प्लिकेशन है। सो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब भी आप ऐसी बाइफरकेशन करते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम शुरू में ज़रूर आते हैं, बट वी हैव नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम दोज क्लियरली डिफाइंड लाइंस हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हम दोनों डिपार्टमेंट अब सिनर्जीज आपस में फाइंड कर रहे हैं ताकि ज्वाइंटली वर्क कर सकें, और वो काम जो पहले एक बंदा करता था और एक टीम करती थी, अब वो 1 और 1 2 नहीं 11 वाली बात। एंड आई थिंक दिस इज़ वाइज कि अगर आप पैरेलल दोनों डिपार्टमेंट साथ साथ चल रहे हैं तो काम जो है वो डेफिनेटली बेहतर अंदाज में हो सकेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स की आपने बात की और हमेशा ये कहा जाता है कि हेल्थ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप प्रिकॉशंस ले लें, आप प्रिवेंशन बीमारी से कर लें तो वो इलाज से बहुत हद तक बेहतर है। सो बहुत सी ऐसी बीमारीज़ हैं जिनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उनमें अभी ये डिपार्टमेंट किस किस पर काम कर रहा है? जी, जो आपके प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं वो यकीनन बैकबोन है किसी भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की, लेकिन जो आवाम की सेहत है
وہ ایک فنکشن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا ہے کہ آپ کے پریونٹیو میکنزم کیسے ہیں یا کیوریٹو میکنزم کیسے ہیں, کیسی وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا ہے, کتنا صاف پانی ملتا ہے, سیوریج کا کیا نظام ہے. ود ان پریونٹیو میئرز ہمارا جو بڑی ایک 2-3 ایریاز میں ہم لوگوں نے بڑا بریک تھرو کیا ہے اوور لاسٹ 2.5 ایئرس, اس میں ایک تو اسکل برتھ اٹینڈنس جو ہے اس میں سگنیفیکنٹ امپرومنٹ آئی ہے. ہمارے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز جس پہ ایوریج کو 12,000 ڈلیوریاں ایک ماہ میں ہوتی تھیں, اب اس لاسٹ منتھ میں وی ہیو گون ٹو 60,000 ڈلیوریز. سو ہمارا جو اسکل برتھ اٹینڈنٹ ریٹ ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹلی اوپر جا رہا ہے. اسی طرح سے ویکسینیشن, اور ویکسینیشن میں جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے اور پی آئی ٹی بی نے مل کر کام کیا ہے, اس ماڈل کو نہ صرف جو ایک گلوبل الائنس فار ویکسینیشن ہے اس نے کیا ہے اپریشیٹ, بلکہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے باقی پروونسز میں بھی اور باقی کئی کنٹریز میں بھی. اور ہماری ویکسینیشن جو ہے کوریج وہ تھرڈ پارٹی کے مطابق اب 70% کراس کر چکی ہے, اینڈ وی آر کوائٹ پازیٹیو کہ جب نیکسٹ ریزلٹس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ 75% اینڈ بائی نیکسٹ ایئر ہم 80% از دا لائن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے بعد آپ نیکسٹ جو جنریشن آف ویکسینز ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, لوگوں میں ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو یہ ایک بڑا ہمارا نیکسٹ امیجیٹ چیلنج ہے, اینڈ وی آر کوائٹ پازیٹیو. بالکل, کیونکہ انوویشن ہو رہی ہے, دنیا ترقی کر رہی ہے, تو اس کے پیرلل رہ کر ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل میں پولیو کی بات کروں تو بہت میسو کیمپینس چلائی جاتی ہیں, اور آل اوور دا پنجاب اسپیشلی لاہور میں بھی آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلوانے ہیں, پھر وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن آتی ہے اینڈ ایوری تھنگ. بٹ اسٹل جب پولیو وائرس پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی ریسرچ کی جا رہی ہے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان از دا فیڈریشن کنٹری اور وی آل آر ون باڈی. اس میں کوئی یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ کس کا قصور ہے, بٹ نیور دا لیس جو پچھلے 3-4 سالوں کا, ایک تو الحمدللہ اب تک پنجاب میں کوئی کیس نہیں آیا, لاسٹ ایئرز 2 تھے, اس سے پہلے 4 تھے, لیکن اب تک جتنے بھی یہ سیمپلز بھی آ رہے ہیں اس کی جب ہم جینو ٹائپنگ کو ٹریس کرتے ہیں تو وہ آؤٹ سائڈ پنجاب ہی ہوتی ہے, اور پنجاب ایکچولی از اے نیٹ امپورٹر. سر ابھی ریسنٹلی سبزہ کے علاقے سے سیمپل لیا اور اس میں پازیٹیو آیا. جی, میں اس میں آپ یوں کہوں گا کہ آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس درجے پہ آ گئے ہیں جہاں ہم پولیو کیس کو نہیں ٹریک کر رہے. ان کو ہم کہتے ہیں لیڈ انڈیکیٹرز, کہ اگر کہیں پہ سیمپل پازیٹیو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وائرس سرکولیشن میں ہے. تو سبزہ زار میں آیا ہے, میرے علم میں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ایئرز کے مقابلے میں جب ایک سال میں 4-4, 6-6 آتے تھے تو یہ بڑے عرصے بعد ہمارے پاس ایک سیمپل آیا ہے. پنڈی میں اسی طرح 2 سیمپلز آئے ہیں, یہ پہلے اس سے زیادہ آتے تھے. اسی طرح سے اور کچھ لیڈ انڈیکیٹرز ہیں جس میں ٹیکنیکل پیرامیٹرز پہ ہم ڈسٹرکٹس کو نہ صرف اکاؤنٹیبل کرتے ہیں بلکہ ان کی جواب دہی کے بعد ایکشن بھی لیتے ہیں. اور ایک آخری پوائنٹ میں اسی میں یہ بتا دوں کہ جو ہمارے جتنی بھی آپ نے کہا کہ جی بچوں کو اتنے پلایا, تو ہم اب اپنی سیلف رپورٹنگ پہ اتنا ریلائی نہیں کرتے کہ جی ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کہا کہ اتنے لاکھ بچوں کو پلا دیا ہے. جو WHO اور باقی جو ہمارے گلوبل پارٹنرز ہیں وہ ہماری تھرڈ پارٹی ویلیڈیشنز کرتے ہیں ان ٹرمز آف لاٹ کوالٹی ایشورنس, مارکیٹ سروے, اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو رینک کرتے ہیں. صحیح, اینڈ آئی تھنک دس از امیزنگ کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی کانسٹنٹ ساتھ ہے تاکہ وہ جو ایک سب اچھا کی رپورٹ جانے والا کانسیپٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ اصل حقائق جو ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں. تو یہ جو ویکسین پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اویئرنیس کا بڑا رول ہوتا ہے کہ پیرنٹس ویلنگ نہیں ہوتے ہیں شاید وہ ویکسین پہ لانے کے لیے, یا آپ کو بہت زیادہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کی ریزنس کیا ہیں. تو اس کے لیے بھی کچھ پلان اپ کیا جا رہا ہے کہ میسو لیول پر اویئرنیس بھی پھیلائی جائے ویکسین پہ لانے کے ساتھ ساتھ؟ جی, اس میں آبویسلی 3-4 درجے کے اوپر ہمیں اس اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اویئرنیس ہے جو آپ کے ایگزسٹنگ پروگرامز ہیں ان کے بارے میں, اور وہ اویئرنیس صرف ہم میڈیا اویئرنیس یا میس اویئرنیس کی بات نہیں کر رہے, صرف اخباروں کے اشتہاروں کی بات نہیں کر رہے, یا پروگرامز کی, یا جو ہمارے ہورڈنگز لگتے ہیں, اسٹیمرز لگتے ہیں, یا ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر ہوتی ہیں. ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جانے کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر اب جتنے ہمارے ویکسینیٹرز ہیں, جب وہ اب پی آئی ٹی بی نے بڑا ایک لینڈ مارک قسم کا اس میں اینڈرائڈ بیسڈ ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس کے تحت اب ہم چائلڈ لیول ڈیٹا کیپچر کر رہے ہیں کہ ہمارا ویکسینیٹر جب جا کے بچے کو ویکسین لگاتا ہے اس کے والد کا نام, نمبر اور ایڈریس لکھتا ہے. ہم اس سے ہم اپنا ڈیوٹی روسٹر بنا رہے ہیں, ان ادر ورڈز کہ ایک بچہ جس کو ڈے 30th پہ ایک ویکسین لگی ہے اس کی اگر 6 ویک پہ ڈیو ہے, پھر 8th ویک پہ ایک ڈیو ہے, تو نہ صرف یہ کہ وہ SMS والدین کو جائے ریمائنڈر کے طور پہ بلکہ اس ویکسینیٹر کو بھی جائے کہ جی آپ کی یہ ڈیوٹی آ گئی ہے. سو یہ سارے عمل ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑی
سبسٹینشیل امپرومنٹ ہوئی ہے ہماری ویکسینیشن کوریج میں. بالکل صحیح. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آپ اس کا ڈیٹا اگر اپنے پاس رکھو گے تو آپ کو ٹریس آؤٹ کرنے میں بھی آسانی رہے گی. سو ابھی ویکسین کے کتنے پروگرامس چل رہے ہیں, کون کون سی ڈیزیز ہیں جن کو؟ جی ہماری جو EPI پروگرام ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم BCG ڈوز لگاتے ہیں بچے کو, اور یہ ایٹ برتھ ہوتی ہے, اور سائملٹینیسلی اس کو پولیو کی بھی ویکسین کے. اینڈ دیٹس فار فری, دیٹس فار فری گورنمنٹ. آل ویکسین پروگرام از فری, یہ بالکل. اور مطلب میں اگین دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے, میں کم از کم کہ میں سمجھتا جو ویکسین ہے ہمارا سرکار کا جو کولڈ چین مینٹین کرنے کا ایک بڑا افیکٹو نظام ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں وائل سم ویکسینز آر اویلیبل لیکن ایک خاص حد سے زیادہ وہ بھی نہیں گئی, بیکاز اس سارے سپلائی چین کو مینیج کرنا ہر ادارے کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس MMR کی ایک ڈوز ہوتی ہے, پھر ہمارے پاس ایک وہ پینٹا ہوتی ہے جس میں یہ ڈپتھیریا بھی آج کل جیسے آپ کے اس میں آ رہا ہے وہ ہیں. ہم روٹا وائرس کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک انجیکٹیبل پولیو ویکسین بھی انٹروڈیوس کروائی ہے, وہ ایک ڈوز لگتی ہے بچے کو وچ از این انجیکٹیبل ان ایڈیشن ٹو وہ جو ہم روٹین کے قطرے پلاتے ہیں تاکہ اس چانس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے. ابھی ہم ایک اگلے ناؤ ڈپارٹمنٹ از کرنٹلی ورکنگ کہ وائل وی آل نو کہ ہمارے پاس ریسورسز لمیٹیڈ ہیں, بٹ ہم پراپر اپنے برڈن آف ڈیزیز کو ذہن میں رکھیں, فائنینشیل ریسورسز کی ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھیں, اور جو پری ریکوزٹ ہے کسی ویکسین کو انٹروڈیوس کرانے کے, ہمارے جیسے دیگر ممالک میں لائک سری لنکا میں, انڈیا میں, ایران میں کس قسم کی ویکسینز ہیں, ملیشیا میں, باقی جگہوں پہ, ڈیولپ کنٹریز میں کیسی, اب ہم وہ اسٹڈی کروا رہے ہیں تاکہ ہم اپنا ایک کلیئر روڈ میپ دے سکیں کہ جی 2016 میں ہم نے روٹا وائرس کروانی ہے, 2017 میں ہم نے ہیپاٹائٹس کی 0 ڈوز جو بچے کو ایٹ برتھ دی جائے وہ کرانی ہے, سائملٹینیسلی ڈپتھیریا کا بوسٹر ڈوز 4 سالوں میں. تو کلیئر روڈ میپ ہونا چاہیے کہ جی اگلے 7 سالوں میں ہر سال ہم یہ ویکسین ایڈ کریں گے اور اس پہ یہ بینیفٹ ہوگا, اتنے بچوں کی یہ ہوگی. سو وی آر ان دا پروسیس اور ہوپ فلی ول بی سبمٹنگ اٹ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ ول بی اپروونگ دس, اور اس کے بعد ہم اس کو وائڈلی ڈونرز کے پاس بھی لے کے جائیں گے تاکہ ہمیں فائنینشیل ریسورسز کو ٹاپ اپ. اچھا, زیادہ مشکل کہاں آتی ہے, رورل ایریاز میں یا اربن ایریاز میں, اس چیز کو کیٹر کرنے میں یا ڈیٹا اکٹھا کر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویکسین پروگرام چلانے میں؟ دیکھیں دونوں جگہوں کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. رورل ایریا میں سپریڈ اور مانیٹرنگ ایک چیلنج ہے, اور اربن ایریا میں تھوڑی سی لوگوں کی, کیونکہ وہاں پہ ایک ملٹیپل جورسڈکشن سی آ رہی ہوتی ہے. میں ملٹیپل جورسڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں کی اس میں لگائیں, تو وہ وہاں پر ایک ڈوئل, جبکہ ایز اگینسٹ جو ہمارا رورل ایریا ٹرسٹ لیول بھی شاید آ جاتا ہے کہ مطلب دے ڈونٹ ٹرسٹ دا ویکسین اور دا پروگرام, آئی ڈونٹ نو, مطلب جی بہت بڑے شہروں میں یہ ایک فیکٹر ضرور ہے جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن باقی پنجاب کے ان موسٹ آف دا ایون سٹی ایریاز میں بھی یہ لارج کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ ٹو ایکسٹینٹ آف EPI یا ویکسینیشن نہیں ہے. سو دونوں علاقوں کے اپنے چیلنجز ہیں, لیکن چونکہ ہم نے ایک ریسنٹلی بڑا ایک سگنیفیکنٹ بریک تھرو کیا ہوا ہے اس کے اندر, تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے وہ تمام چیلنجز کو اوورکم کیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ آہستہ آہستہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا علی صاحب, آپ نے بات کی کہ رورل ایریاز میں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, وہ چاہے ہیلتھ سینٹرز ہیں, وہ چاہے تحصیل ہاسپٹلز ہیں, مطلب یہاں سے وہاں تک کی اگر بات کریں تو مشکل ہے ان کو مینٹین کرنا, کیونکہ اکثر ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ شہر لاہور کا 80% تک پریشر کم ہو جائے اگر آپ ان کے بیسک ایریاز میں وہ بیسک ہیلتھ سینٹرز جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں. سو اس کو کس حد تک جو ہے وہ لیا جا رہا ہے؟ میں اس کو اس طرح سے آپ کے کوشچن کو رپلائی کروں گا کہ 3 ٹیئرز ہیں. آپ جس لاہور میں جن بڑے ہسپتالوں کی بات کر رہی ہیں وہ ٹرشری لیول ہاسپٹلز ہیں, یقیناً اوور لوڈڈ ہیں. ان کا لوڈ کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکنڈری لیول ہیلتھ کیئر کو امپروو کریں, وچ مینز آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, تحصیل لیول ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے ابھی اس بجٹ کے اندر اناؤنس کیا بھی تھا, اور اس پہ بڑی تیزی سے عمل بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے تمام DHQs کو 30 جون 2017 تک اور تمام THQs کو 30 جون 2018 تک کمپلیٹلی ریویمپ کریں گے. اس کے لیے تقریباً جو صرف DHQs ہیں اس پہ کلوز ٹو 6 بلین روپیز خرچ ہو رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے اسپیسیفک ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے, اور اس کے بعد یہ تمام ہمارے ہاسپٹلز ول بی ایکریڈیٹڈ بائی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کہ یہ جو ان کی سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہے ان کو میٹ کرتے ہیں. سو بڑا اگریسو ایک پروگرام ہے, اینڈ وی آر کوائٹ پازیٹیو دیٹ اٹ ول ایکچولی ہیلپ ٹرشری ہاسپٹلز کہ ان پہ لوڈ کم. بالکل صحیح. یہیں سے بات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अब हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले THQs और DHQs जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, उसमें डॉक्टर प्रेजेंस जो है वो किस तरह शोर की जाती है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ये भी देखा गया है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, शहर से डॉक्टर्स जो हैं वो जाना नहीं चाहते ऐसे इलाकों में। जी, इसमें ना दो इश्यूज़ की तरफ आपने निशानदेही की है। एक तो ये है कि क्या डॉक्टर्स वहाँ पोस्टेड हैं या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो वहाँ पे हाजिर होते हैं या नहीं होते। जहाँ तक इस बात का क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स की पोस्टिंग की, वो तो एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल है जो डिपार्टमेंट अपने लेवल पर कर रहा है। डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज करा है कि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें, बिकॉज टर्शरी में वी नो के एमओज लेवल पे एज सच लार्ज इशू नहीं है। अब दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिल के उसके अंदर ये भी एफर्ट की कि जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है जिसमें टर्शरी डिपार्टमेंट ने लीड ली, उसमें इंसेंटिवाइज करने के लिए स्पेशल मार्क्स भी रखे हैं। वो भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके नतीजे में हम समझते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होगा जो DHQ, THQ या BHU, RHC यानी मुख्तलिफ लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ जो नीचे लेवल की है उन पर सर्व करने के लिए तैयार होगा। दूसरा आपका जो कंपोनेंट था कि जो एक टिपिकल किसी भी सरकारी महकमे के बारे में बड़ी एक कंप्लेंट सी कह लें या एक फीचर या हमारा खौफ होता है कि क्या जो लोग पोस्ट हैं वो हाजिर भी होते हैं या नहीं होते। इसमें तकरीबन पिछले 2 सालों से हम मुसलसल एफ़र्ट करके हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और हर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगाई हैं। अब उसके अंदर कम अज़ कम टाइम इन, चेक इन और चेक आउट तो ज़रूर होता है, और जो लोकल मैयर्स हैं वो हम ज़रूर इंश्योर करते हैं कि रैंडमली भी उनको चेक किया जाए। और इससे हमारे पास वो डाटा मौजूद है जो बड़ा वाज़ेह तौर पर शो करता है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स आई हैं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ और इवन जो जेनिटोरियल स्टाफ है उनकी हाज़िरी के हवाले से। इसी के दायरा कार को अब हम अगले फेज़ में नीचे BHU और RHCs पे भी लेकर जा रहे हैं, और समझें दिसंबर 2016 तक इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या डॉक्टर्स को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? जब पोस्टिंग की बात आती है तो कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है सो दैट वो वहाँ पर स्टे करें और वहाँ पर सर्व कर सकें। इसमें अगेन अब चूँकि हम हो सकता है बहुत सारे नाजरीन बहुत डिटेल में हेल्थ सिस्टम में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जो इनका थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 3 टीयर्स के ऊपर मेडिकल स्टाफ ऑपरेट कर रहा है। एक हमारे कम अज़ कम डिपार्टमेंट में 1 इज़ द कंसल्टेंट्स, जिसके अंदर आपके एनेस्थेटिस्ट भी आते हैं, आपके कार्डियोलॉजिस्ट भी आते हैं, सर्जन भी आते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं। सेकंड है मेडिकल ऑफिसर्स और WMOs जो जनरल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आकर हॉस्पिटल में आम ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। और तीसरा है पैरामेडिकल स्टाफ एंड नर्सेज। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज में हमारे पास सप्लाई साइड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है, यानी अगर कहीं पे कोई नर्स की पोस्ट खाली हो वो 2-2.5 महीने लगते हैं, प्रोसेस होता है, पोस्ट फेल हो जाती है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो कंसल्टेंट्स हैं वो एडवांस केयर सर्विस डिलीवरी देते हैं, उन्होंने ऑपरेशंस करने हैं, उन्होंने लोगों को ट्रीट करना है, उनके लिए हुकूमत ने ये फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया कि उनकी सैलरी के अलावा डिपेंडिंग अपॉन के कितनी दूर वो इलाका उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से है या प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से है या डिविजनल हेडक्वार्टर से है, सो अ टिपिकल कंसल्टेंट गेट्स सैलरी के अलावा 40,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए एडिशनल। इसी ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है किसी भी उसके लिए। और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी आपके इल्म में अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले भी वो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस को रिवाइज किया है, एडिशनल 10,000 दिया है। और अब जो हमारी दूर दराज की फैसिलिटीज़ हैं वी आर इन द प्रोसेस कि हम उनके लिए कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करें जिसमें हम मजीद कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव उन लोगों के लिए या उन पोस्टों के अगेंस्ट जो इस वक्त वेकेंट है वो लेकर आए। सो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमारी ऑब्वियसली अब जो पोस्टिंग्स हैं वो बेहतर हो रही हैं जो फील्ड वैकेंसी। अच्छा, कमिंग बैक ऑन द हॉस्पिटल्स, अगर हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल और शहर लाहौर की भी बात करें तो बहुत से लोगों के जहन में ये परसेप्शन है कि जो फ्री मेडिसिन दी जाती हैं हॉस्पिटल्स में उनकी क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है या वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो इसमें कितनी सदाकत है? मतलब क्या लोगों को किस तरह से आप बताना चाहेंगे? इसमें मेरा ख्याल है मुझे ये चीज़ कहने में को बहुत ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए कि ये एक एरिया है जहाँ पे हमने थोड़ा सा लेट इम्प्लीमेंट किया सोल्यूशन, ऑल दो हमने इसे आइडेंटिफाई तो काफ़ी पहले कर लिया। और मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि आम तौर पे जो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ मिलती हैं कुछ अर्सा पहले तक कुछ अर्सा पहले तक भी वो बहुत हाई क्वालिटी की नहीं थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर फिर डिपार्टमेंट को ख़ास तौर पर टास्क दिया कि मुझे हाईएस्ट क्वालिटी की मेडिसिन चाहिए। लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रन किया और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की। अब उसके अंदर भी चूँकि फ़र्स्ट टाइम किया गया था कुछ कमी रह गई,
لیکن پہلے سالوں کی نسبت زیادہ امپروو تھی. اب کی بار میں مطلب بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے DHQs اور باقی جتنے ڈسٹرکٹ لیول ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں اور نیچے بھی ان کے اوپر جو کوالٹی آف میڈیسنز ہے وہ اتنی اچھی ہوگی انشاءاللہ, جو ہم پروکیورمنٹ کرنے جا رہے ہیں, جو میں کھا سکوں, میرے بچے کھا سکیں, جو چیف منسٹر کھا سکیں, چیف منسٹر کے بچے کھا سکیں, یا کوئی بھی بندہ کھا سکے. میں ہوا میں صرف بات نہیں کروں گا, میں تھوڑا سا مزید یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے تمام مینوفیکچرنگ یونٹس کو خود وزٹ کیا. بہت سارے یونٹس ایسے بھی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو ہسٹوریکلی صرف سرکار کے لیے دوائیاں بنایا کرتے تھے, اور آئی ایم شیور کہ وہ اس ساری ایفرٹ کے بعد انہیں بند کر دینا چاہیے اپنے یونٹس کو. ہم نے اب کی بار جو پروکیورمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا راؤنڈ 1 وہ تقریباً 6 ارب کا ہے. اس 6 ارب میں سے جو بڑی کمپنیاں جن کی ہم دوائیاں پروکیور کرنے جا رہے ہیں وہ 4 ارب کی ہیں. بڑی کمپنیوں کا مطلب ہے جس میں گلیکسو سمتھ کلائن ہے, ایبٹ ہے, وہ نوارٹس ہے, سنوفی ہے, اور وہ میڈیسنز جو کامنلی یوز ہوتی ہیں. ایون جو نیشنل کمپنیز جو آپ کی باقی 2 ارب کی آ رہی ہیں, وہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سامی, بوش, گیٹس, اور میں کسی کمپنی کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, لیکن جب ہم نے ان کو وزٹ کیا, ان کے پروسیسز کو اتنا اچھا پایا کہ کوئی بندہ اب ان کمپنیوں کے اوپر حرف نہیں اٹھا سکتا کہ ان کی کوالٹی بری ہوگی. سو وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ. اور یہ والی دوائیاں آپ سمجھیں دسمبر میں ہمارے پاس اویلیبل ہونی شروع ہو جائیں گی. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسٹینڈ الون واقعات ہو جاتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی سرکاری دوائی کسی نے چوری کی, وہ والا ہمارا پلفریج کی چانس اب زیادہ بڑھ جائے گا. ہم سائملٹینیسلی وہ سسٹم بھی ان پلیس کر رہے ہیں کہ ہم انشور کریں کہ ان دوائیوں کی پلفریج نہ ہو, اور ہمارے پاس دوائی ہسپتال میں داخل ہونے سے لے کر مریض تک کمپلیٹلی ٹریک ہو سکے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا علی صاحب, بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, بہت سے چیلنجز بھی ہیں, سو کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے میں جب ایک ساتھ اتنے سارے مسائل پاپ اپ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا ہے, وہ بھی دیکھنا ہے, فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے. اینڈ سنس یو سیڈ کہ پنجاب از دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان, اور اگر اوور آل بھی دیکھیں تو ایک اچھی خاصی نمبر جو ہیں وہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں جن کو ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے, مشکل ہوتا ہے. جی یقیناً. میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ میرے سے ایک بگیسٹ چیلنج پوچھیں اس تمام ریفارم پروسیس کو جو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ 2 چیزیں اس میں ڈائیورژن کرتی ہیں. ایک تو یہ جو فائر فائٹنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, کہیں پہ اللہ رحم کرے کوئی آگ لگ گئی ہے, ہاسپٹل میں آگ لگ گئی ہے, ہاسپٹل میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے, کوئی ایک ایسا ایک دم کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے, اس کے لیے آپ نے اپنے پروسیسز کو گیئر اپ رکھنا, تو آپ کی اٹینشن یقیناً جو کرنی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضائع ہوتی ہے, لیکن ہم ذمہ دار ہیں اس کے. ہمارے سسٹم اگرچہ اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے. دوسرا یہ ہے جو ایک ہماری ان لمیٹڈ خواہش ٹو ریفارم ہوتی ہے کہ جی ہم یہ بھی کر لیں اور یہ بھی کر لیں. یقیناً یہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے, اتنا ایک ہسٹوریکل ڈیفیسٹ ہے, اتنا پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے کہ شاید ایک چیز بھی کرنا آپ کو پھر مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا ریفارم پلیٹر بالکل فل ہے. جب ہم کوئی ایک چیز ایڈ کرتے ہیں تو کوئی چیز گرتی ہے. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ ہم کوئی اتنی بڑی چیز نہ ایڈ کر دیں کہ پلیٹر ہی گر جائے. سو یہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے, لیکن اس میں پھر ٹیمز ایکچولی پھر یہاں پر کام آتا ہے کہ کتنی اچھی آپ نے ٹیمز بلڈ کی. پھر آپ کی ٹریولنگ تو چلتی رہتی ہوگی. جی میں آئی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اب تک کوئی جو ہمارے 150 بڑے ہاسپٹلز ہیں جو پورے پنجاب کے تمام اس میں پھیلے, ان میں 100 سے زیادہ تو میں نے خود وزٹ کیے ہوں گے. اور جو چھوٹی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, جب آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں, آئی وزٹڈ آل مائی ڈسٹرکٹس اینڈ آلموسٹ آل مائی ہاسپٹلز. سو یہ مجھے آئی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ. اینڈ آئی تھنک یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو اس چیز کو پلان کر رہے ہیں, وہ اگر خود آ کر وزٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو پھر لوگوں کا مورال بھی بلند ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ لیڈرشپ موجود ہے جو ہمیں لیڈ کر رہی ہے, تو پھر ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ دینا چاہیے, ان پٹ دینا چاہیے. یہ جیسے آپ نے کہا کہ لیڈرشپ, لوگ اسپریشن لیتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ٹیم بلڈنگ میں ایفرٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سینس آف مانیٹرنگ بھی ضرور ہوتی ہے. وہ ایک ہم چیک کیے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا 100% جو ہے وہ دینے کی کوشش کرنی ہے. اور لاسٹلی جو اس میں جو چیز زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال ہے ان ساری باتوں سے ایک سنگل کمپوننٹ جو مجھے ٹریولنگ کے نتیجے میں نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی ڈیسیژن کر رہا ہوتا ہوں تو آئی ایم مور کلوز ٹو دا گراؤنڈ ریئلٹیز. میں وہ ڈیسیژن کہیں آئسولیشن میں نہیں کر رہا. میرے سامنے آج بھی جب میرے آپ کسی ہاسپٹل کا نام لیں گے تو اس کا نقشہ, اس کے مسائل, اس کا فزیکل انفراسٹرکچر, اس کا ہیومن ریسورس کے کنسٹرینٹ, وہاں پہ کس ایریا میں کیا پرابلم تھا, یہ تمام چیزیں فوراً مجھے اسٹرائک کرتی ہیں. تو جب میں کسی DHQs کی پالیسی بنا رہا ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ پریگمیٹک ہوتا ہوں. THQs کی بناتے ہوئے میں زیادہ پریگمیٹک ہوتا ہوں. ڈرگ سے ریلیٹڈ ایشوز کو ڈیل کرتے ہوئے میں زیادہ پریگمیٹک ہوں. بالکل صحیح. اچھا آپ ڈفرینٹ جگہوں پر پوسٹڈ بھی رہے ہیں اور مختلف شہروں میں آپ نے سرو بھی کیا ہے اور مختلف صوبوں میں بھی سرو کیا ہے, تو ایکسپیرینس اوور آل کیسا رہا؟
مجھے بڑا اگر میں یوں کہوں کہ میرا جو ایکیڈیمک کیریئر ہے دیٹ ہیز اے کارپوریٹ آؤٹ لک بیکاز آئی ایم MBA بیسکلی آئی ہیو ڈن اینڈ ماسٹرز ان فائنینشیل اکنامکس. تو بڑی کارپوریٹ فائنینس کی ہے. سو وائل آئی ہیو دا اپرچونیٹی کہ میں نے سندھ میں بھی کوئی 2.5 سال سرو کیا اور پنجاب میں بھی سرو کیا, اس میں بھی میرے پاس دونوں اپرچونیٹیز رہیں کہ میں نے فیلڈ میں بھی سرو کیا ایز ویل ایز ویریس پروجیکٹس میں بھی. میں نے ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام میں سرو کیا جو ورلڈ بینک ایک فنڈڈ پروگرام تھا. میں نے ڈیفڈ کے ساتھ کام کیا اگین ایجوکیشن ریلیٹڈ, اس میں ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کام کیا ہے. پھر سملرلی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں نے کام کیا ہے. یہاں پر پھر 2 میں نے شیخوپورہ اور اکاڑا کے ڈسٹرکٹ ایز DC ہو گئے. بڑا ایک ورسٹائل قسم کا ایکسپیرینس ہے اور یہ سارا ہیلپ کرتا ہے آپ کو in making decision making that is close to. بالکل صحیح. جتنا آپ کا ایکسپوئر بڑھے گا اتنا ہی آپ جس بھی فیلڈ میں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو اپنا 100% دے سکو گے. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, آپ تشریف لائے اینڈ گڈ لک فار یور پلیٹر بیکاز یو ہیو سو مینی تھنگس اینڈ آئی ہوپ کہ آپ ان کو اسی طرح سے ایگزیکیوٹ کر سکیں اور عوام تک جو ہے وہ فیسلٹیز پہنچ سکیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. اور ناظرین یہاں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم اپنا سیگمنٹ شامل کریں گے میرا شہر لاہور. جی, میرا شہر لاہور میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر رضا خان اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیف سٹی لاہور. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ عامر بھائی, سیف سٹی پروجیکٹ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ, اچھا مجھے تو ویسے اس کنسیپٹ کا اس طرح سے نہیں پتہ ہے جس طرح سے شاید آپ بات کرنا چاہ رہی ہوں یا آپ پوچھنا چاہ رہی ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سرویلنس کیمرے جو ہیں وہ لندن میں لگے ہوئے ہیں اور سیف سٹی وہ بھی نہیں ہے. وہاں پر بھی جرائم, کرائم, اسٹریٹ کرائم جو ہیں اس کی جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں پہ کرائم ہے. مانیٹرنگ تو اسٹرانگ ہو جاتی ہے, مانیٹرنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہے. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس شہر کو محفوظ بنانے کے لیے, شہریوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ. جی, جب تک آپ اس کی خامیاں دور نہیں کریں گے, آپ کون سا سیف سٹی پروجیکٹ, کوئی نئی چیز اس میں کون سی لے کے آ رہی ہیں. آپ کے صرف کیمراز لگیں گے اور اس کے بعد ایک مانیٹرنگ کا روم بنے گا جہاں پر پہلے شروع میں کچھ دن کے لیے کام ہوگا جب تک چھاپے پڑتے رہیں گے افسران کے, اس کے بعد وہ بھی اسی رنگ میں ڈل جائیں گے. کل بھی سیمل ہم اسی پہ بات کر رہے تھے, جب تک آپ ان لوگوں کی ٹریننگ, مجھے بتائیں کبھی آپ بھی جرنلسٹ ہو, آپ بھی فیلڈ میں بھی جاتے ہو, آپ یہاں پہ بھی بیٹھتے ہو, لوگوں سے گپ شپ بھی لگاتے ہو, کتنے فریشر کورسز ہوتے ہیں پولیس والوں کے؟ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے یہاں پر روز کی. اگر آپ ایکسرسائز کی بات کریں تو وہ نہیں ہو پاتی. آپ اس شہر کو کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شفٹ سسٹم نہیں ہے, 12 13 گھنٹے صحیح کہتے ہیں, وہ بھی صحیح کہتے ہیں. وہ کس طرح سے ان ساری دیکھیں, آپ نے ترکی سے لوگ بلائے, آپ نے سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے بلائے تھے, آپ نے کہا جی کہ ہم تھانوں کا کلچر چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے بلائے تھے, خاتم اعلیٰ جو ہیں انہوں نے بلایا. انہوں نے جو پہلی ریکمنڈیشن دی تھی انہوں نے کہا تھا شفٹ سسٹم کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں سب سے بڑی پولیس فورس پاکستان میں پاکستانی پنجاب کی پولیس فورس ہے. اس کو اگر آپ 2 گنا کریں گے تب آپ جا کر شفٹ کا سسٹم بنا سکیں گے. تو کتنے لوگ آپ بھرتی کریں گے؟ آپ نے پہلے دن سے ہی اس نظام کو ہی غلط طریقے سے بنایا ہے. وہ نظام جو انگریز نے بنایا تھا اس نے کم آبادی کے لیے بنایا تھا, اس کو کسی اور مقصد کے لیے بنایا تھا. آپ نے اسی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. وہی 1869 کا جو ایکٹ ہے اسی کے تحت یہ پولیس چل رہی ہے. تو سیف سٹی کا مجھے اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے, آپ کچھ کیمرے لگا دیں گے, جو پہلے کیمرے لگے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ دھماکہ ہوا تھا کلا گجر سنگھ, آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے تھے کیونکہ کیمراز نہیں چل, ایک ریزولوشن کم تھی, دوسرا کیمراز چل نہیں رہے ہیں ان کے. ابھی انہوں نے جو بادامی باغ میں کیمراز لگائے تھے, آج ہی اس پر فوٹیج بنوا لیں, ان کے وہ سرویلنس کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں. آپ سسٹم کو کیسے آپ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو بدلنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کی ٹریننگ کرنا پڑے گی. اور پھر اوپر سے آپ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں ٹریفک پولیس کے ساتھ, اور اگر مطلب کہ چالان جو ہیں وہ اب کیمراز کے ذریعے ہوں گے اور آپ کے گھروں میں جو ہے وہ بھجوا دیے جائیں گے. جب آپ کی نمبر پلیٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں, جب آپ کے پاس نمونہ نمبر پلیٹس نہیں لگی, آپ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا, آسان کام تھا کہ اگر وہ چپ والا سسٹم لگتا, جو گاڑی خریدتا اس کی چپ لگ جاتی, وہ جہاں سے گزرتا اسکین ہوتی, آپ کو سمجھ آ جاتی کہ کون سی گاڑی گزری ہے یہاں سے, گاڑی چوری میں مطلب چوری نہ ہوتی. ابھی سیف سٹی میں آپ یہ کیمرہ لگا کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیف سٹی کر لیں گے, تو میں اس کو, آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو اور رویوں کو نہیں بدلیں گے
تب تک آپ جو مرضی سسٹم انوالو کر دیں, آپ امریکہ سے, کینیڈا سے, اب ترکی سے, کوئی آپ فارمولہ لے کے یہاں پر امپلائی کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا. آپ نے ڈولفن فورس بنائی, کیا ہم نے خبریں نہیں چلائیں ڈولفن فورس کی رشوت کی؟ کیا ہم نے خبریں نہیں چلائی کہ ڈولفن فورس کام نہیں کر رہی؟ اور کتنی بڑی انسپریشن بن کے آئے تھے, لوگ پسند کر رہے تھے اس کو. آپ نے ٹریفک پولیس کا نظام بدلا اور آپ نے اس کو وارڈن سسٹم میں لے کے گئے, تو کیا ہم نے وارڈنس کے خلاف کبھی کوئی خبر نہیں چلائی؟ آپ نے اب ایک نئی خبر ہے کہ پولیس کی یونیفارم چینج کریں, اور یونیفارم چینج کرنے سے نہیں, دماغ بدلنے سے حالات ٹھیک ہوں گے, تب سیف سٹی ہوگا. کتنے سکولز ہیں جو بچوں کو سیفٹی کے حوالے سے, جن کے نصاب میں, جن کے کورس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ وہ کن سے ملیں کن سے نہ ملیں, کون شخص ہے جس پر وہ اعتماد کر سکتے ہیں اور کون ہے جس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, ٹریفک کے رولز کیا ہیں. مجھے آپ بتا دیں, آپ کے ارد گرد بھی بچے اسکول میں جاتے ہوں گے, آپ کے خاندان میں فیملیز کے لوگ کتنے بچے ہیں جن کو یہ اویئرنیس دی جاتی ہے, ماں سوائے ایک پوئم کے وہ ریڈ لائٹ واٹ ٹو یو سے, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کوئی نہیں بتایا جاتا, اویئرنیس نہیں دی جاتی, اور یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. آپ یقین کریں, انٹل آئی اسٹارٹڈ ڈرائیونگ مجھے نہیں پتا تھا رولز کیا ہیں, آپ ڈپر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور مطلب بیسک تو پتہ ہے کہ سگنل آ رہا ہے, ہاں, لیکن آپ کو نہیں پتا تھا, مطلب انٹل یو اسٹارٹ ڈرائیونگ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ٹریفک رولز کیا ہیں. اور زیبرا کراسنگ شاید بچپن میں کہیں پڑھا تھا, وی نو کہ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے. اب تو شاید زیبرا کراسنگ بھی بہت کم جگہوں پر نظر آتی ہے, آپ نے وہ چیزیں ہی ختم کر دی. جو سڑکیں تھیں وہ واک فرینڈلی رہی ہی نہیں ہیں, آپ نے کنکریٹ کی پوری وہ وال بچھا دی, فٹ پاتھ ختم ہو گئے. فٹ پاتھ پہ آپ نے وہ ویسے بھی تجاوزات لگوا دی نا, دیکھیں فٹ پاتھ تو رہے ہی نہیں, پیدل چلنے والوں کو تو ویسے ہی حق سلب کر لیا نا ہم نے, اور روڈز بنتی ہیں کہ پیدل چلنے والوں کا پہلا حق ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ قانون ہے. ایون میں ویسٹ انڈیز گیا تھا تو میں خود حیران تھا کہ ویسٹ انڈیز میں, جس کو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں, نیگروز ہیں, اور وہ شاید ان میں وہ اخلاقیات نہ ہوں, بٹ میں نے وہاں پر دیکھا کہ آپ جس مرضی سپیڈ پہ ٹریفک چل رہی ہے, کسی ایک شخص نے بھی اگر اس پہ جو زیبرا کراسنگ ہے اس پر پاؤں رکھا نہیں تو بریکیں لگی نہیں. اور لوگ ایسے راستہ دیتے تھے پیدل چلنے والوں کو جیسے ان کا کہ پیدل چلنے والوں کو حق ہے. ایک ایسا ملک جو دور دراز ہے, جو اس جیسی ترقی نہیں ہے, جو کوئی ایٹمی پاور نہیں ہے, کوئی ویل اسٹیبلش ان کے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, صرف ٹورزم ان کا ایک واحد انڈسٹری ہے جو چلتی ہے, اس میں اتنی سینس ہے, تو ہم لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ بات وہی ہے, آپ بھی ایجوکیشن حاصل کر کے ہم بھی آئے, ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتایا, ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اسی روڈ کے اوپر سیکھ رہے ہیں, تو صرف خود سے سیکھ رہے ہیں. ایک سیمل ہاشمی نہیں ہے اس شہر میں, بے شمار عامر رضا, بے شمار سیمل ہاشمی ہیں جو کہ گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی سیکھتے ہیں کہ اس کا رولز کیا ہیں, تو کیسے لوگوں کو پتہ؟ ابھی تک آپ میرے سے شرط لگا لیں, ایون ڈرائیورز کو نہیں پتا ہوگا لین اور لائن میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو بتانی پڑتی ہیں اور بچپن سے سکھانی پڑتی ہیں. ہم شاید اپنے بچوں کو آگے سے سکھانا شروع کر دیں, لیکن اسکولوں میں آپ کیا رسپانسبلٹی دے رہے ہیں؟ اچھا, اب ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گئے, ہم سیف سٹی کی بات کر رہے تھے. ویسے ٹریفک کے سسٹم جو ہے یہ بھی سیف سٹی میں شامل ہوتا ہے. سیف سٹی میں صرف وہ کیمراز اور سرویلنس نہیں ہے, سیف سٹی میں سب چیزیں آتی ہیں کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس کم ہوں, وہاں پہ جرائم کم ہوں, وہاں پر سنیچنگ کم ہو, جس کو ہم بولتے ہیں. کنٹرول روم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت سی چیزوں کا کنٹرول ہو, اور آپ اس چیز کو اس میں آپ کی ٹریفک جہاں بلاک ہوتی ہے اس کو کس طرح سے دوبارہ سے رواں دواں کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس پروجیکٹ کا حصہ ہوتی ہیں. تو ہمیں سولوشن کیا ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں جدید ممالک کے, جہاں پر ٹیکنالوجی آ گئی اور انہوں نے چیزوں کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا. آپ نے لندن کی مثال دی کہ وہاں پر بھی کرائم ہوتے ہیں لیکن پکڑتا ہے, اور پھر آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کنٹرولڈ ہیں. یہاں پر کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی تو ہم لا رہے ہیں. یہاں پہ اگر یہ خادم اعلیٰ یہ سوچیں کہ یہ آج ایک ان کے ذہن میں چیز آئے گی اور کل یہ سیف سٹی بن جائے گا, تو یہ نہیں بنے گا. یہ کوئی پل نہیں ہے جو کہ آپ 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ میں کریں گے. آپ کو ایک قوم تیار کرنے کے لیے آپ کو اپنے نرسری کے بچوں کو تیار کرنا ہے, آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ کو ایک ایسی ورک فورس بنانے کے لیے جو کہ جرائم کرائم کا خاتمہ کر سکیں. آپ کو ذہنی استعداد کار کو بڑھانا ہوگا. اس کے لیے آپ کو آج سے کام شروع کرنا پڑے گا, اور 10 سے 15 سال کے بعد آپ کو رزلٹ ملنا. مسلسل کہا جاتا ہے تھانہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے, تھانہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے. جب تک آپ اس کانسٹیبل کی, اس محرر کی گرومنگ نہیں کریں گے, آپ اس کی وہ مینٹل سٹیٹ چینج نہیں کریں گے, جس میں اس نے اسٹیشنری والا واقعہ کل آپ نے سنایا تھا کہ اسٹیشنری وسائل سے منگوانی ہے, پیٹرول کے پیسے جو ہیں وہ مدعی سے لینے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں سسٹم بہتر نہیں ہوگا. آج بچہ آپ نے اسکول میں ہے, کالج میں ہے, اگر اس کی گرومنگ آج ہم کریں گے, جب وہ پولیس کانسٹیبل بنے گا,
आज से 10-12 साल के बाद ज़मीन आसमान उस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, लेकिन हम वहाँ ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।